दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइन शो। आज है 1 सितंबर 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे गजा के कुछ हिस्सों में रुकी जंग, 10 साल से छोटे बच्चों को पिलाई जा रही पोलियो ड्रॉप, राफा से 6 और इजरायली होस्टेज की बॉडी हुई बरामद, इजराइल का दावा कुछ घंटे पहले ही हमास के गार्ड्स ने मारा, क्या हमास ने प्रेशर के लिए बदल दी है होस्टेज पॉलिसी, मारे गए 6 होस्टेजेस में इजरायली यूएस सिटीजन गोल्डबर्ग पोलैंड भी शामिल, आग बबूला, बाइडेन बोले हमास के हाथों पर है अब और ज्यादा अमेरिकी खून लेंगे बदला, वेस्ट बैंक में इजराइल के लिए बुरा दिन, फलस्तीनी लड़ाकों के हमले में 3 इजरायली पुलिस वालों की मौत, अदन की खाड़ी में ग्रोटॉन नाम के जहाज पर हुआ हमला, हौथीज ने किया ड्रोन और मिसाइल से छलनी करने का दावा, और यूक्रेन ने किया मेगा ड्रोन अटैक तो रूस ने किया एक और इलाका कब्जाने का दावा। तो भैया सुना दी आपको हेडलाइंस। अब इसके बाद ये बता देता हूं कि जितनी सुर्खियां थीं उससे कहीं ज्यादा खबरें होंगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और सबसे पहले वो खबर जो 2 दिन से हम आपको ये बता रहे थे कि गजा में जंग रुकने वाली है। 1 से 3 सितंबर के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज है। इसमें गजा के 6,40,000 बच्चों को जो छोटे हैं उन्हें पोलियो ड्रॉप पिलानी है, क्योंकि पोलियो एक बार फिर से पैर पसार रहा है गजा में। लिहाजा ये पोलियो ड्रॉप पिलाने का मिशन आज से शुरू हो गया है। और ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की भी खबर यही बताती है कि गजा में पोलियो वैक्सीनेशन लॉन्च हो गया है और इसके दौरान 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं ज़्यादातर उन लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। और ये सब कुछ फिलिस्तीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के कोलैबोरेशन के ज़रिए हो रहा है। फिलहाल मैं इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं शाम तक इंतज़ार करूँगा कि आज जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन पॉज किया गया है पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए, क्या वहाँ शाम तक इजरायली फ़ौज हमला नहीं करती है। फिलहाल बढ़ते आगे और एक जो बड़ी खबर है, और आप मान लीजिए ये आज की न्यूज़ है। वैसे तो सारी बड़ी खबरें हैं आज बहुत, लेकिन ये बड़ी खबर ये है भैया कि 6 हॉस्टेजेस की बॉडी मिली है रफा में एक सुरंग से, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हमास के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनके जो गार्ड्स इनकी हिफाजत कर रहे थे, जब उन्होंने इजरायली फ़ौज को करीब आते देखा, जब उन्होंने ये पाया कि अब इजराइल की फ़ौजी उनकी IDF इन हॉस्टेजेस को बरामद कर लेगी, हमसे छुड़ा ले जाएगी, उन्होंने इन्हें मारा और गायब हो गए। ये इजराइल का इल्ज़ाम है। ये 6 जो आप होस्टेजेस देख रहे हैं, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें हर्ष गोल्डबर्ग पोलैंड, एडन यरूशलामी, ओरी दानिनो, एलेक्स लबनोव, कार्मेल गैट और एल्मोंग सरुसाई, ये सब हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा एक बंदे की उम्र थी 40-35, बाकी सब 30 से नीचे के 23, 24, 25 नौजवान, ये सब मारे गए। इनमें 2 ये लड़कियां शामिल थीं और बाकी 4 लोग। कहा जा रहा है कि हमास के गार्ड्स ने ही इनका बरामद होने से कुछ घंटे पहले ही कत्ल किया है। ये हर्जी अलेवी जो उनके स्पोक्स पर्सन IDF के, उन्होंने ये बात कही है और इल्ज़ाम लगाया है कि हमास के लोगों ने हमें आता देखकर कहीं हम इन्हें ज़िंदा ना बरामद कर लें, पिछली बार की तरह इन्हें मार दिया। पिछली बार आपको याद होगा हमास ने यही कहा था कि अगर अब आप लोगों ने पास आने की कोशिश की तो हम हॉस्टेजेस को मार देंगे। क्या ये हमास की पॉलिसी में बड़ा चेंज है? बड़ा चेंज है। और याद फिर मैं बार बार कहता हूं, जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती, याहिया सिनवार उनके एक बड़े जो लीडर बन चुके हैं, पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद, क्या याहिया सिनवार की है ये पॉलिसी? क्या प्रेशर, और ये इससे प्रेशर मेंटेन होगा, क्या होगा आपको पता है? अभी मैं बताता हूँ। आप देखिए प्रेशर किस तरीके से मेंटेन होता है अगली, क्योंकि एक इसमें इजरायली अमेरिकी मारा गया ना, बाइडेन का फौरन बयान आ गया, सुनिएगा। वी शुड एंड दिस वॉर, हमें ये जंग अब खत्म करनी होगी। दिस इज कॉल्ड प्रेशर। बट रुकिए, अभी बाइडेन कंफर्म्स बॉडी ऑफ इजरायली अमेरिकन हॉस्टेजेस अमंग 6 रिकवर्ड इन गाजा। और इन्होंने ये भी कहा कि अब हमास के हाथों पर बहुत से अमेरिकन का खून है और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक रिसेंट अमेरिकन मारा गया है इजराइल में। इन्हें एक, और उसकी जान की कीमत है, एक इंसान की भी जान की कीमत है, मैं कहता हूँ। लेकिन जो 40,000 लोग शहीद हुए, मारे गए, औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा, किसी की खोपड़ी नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी का कुछ नहीं। वो जो बोरों में पॉलिथीन्स में भर के ले जाए गए जिस्म, उनको आपके बॉम्ब से मारा गया।
یہی تو آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیار دینا بند کرو. پوری دنیا کہہ رہی ہے. آپ کا یہ دکھ ہم سمجھ سکتے ہیں, دنیا سمجھ سکتی ہے, لیکن ان 40,000 شہادتوں کا دکھ کون سمجھے گا؟ وی شوڈ اینڈ دس وار, اور ختم کرنا چاہیے. اور اگلی ہیڈ لائن دا ٹائمز آف انڈیا کی وہ یہ کہتی ہے کہ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. حماس لیڈرز ول پے. حماس کے لیڈرز کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی, جیسے ہی ان کا ایک بندہ مارا گیا وہاں پر. کمال ہے بائیڈن صاحب. ٹھیک ہے. ہاسٹیجز فیملیز, اسی میں ایک اور ہیڈ لائن, پھر آگے بڑھتے ہیں. ہاسٹیج کی فیملی نے, یعنی کہ اسرائیلی ہاسٹیجز کی فیملی نے اپنے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو سے کہا ہے کہ پبلک کو آ کر چہرہ دکھاؤ, فیس کرو, ان سے مقابلہ کرو, ان کے سوالوں کے جواب دو. آپ آئیے پبلک کے بیچ میں, کیونکہ آپ چپ ہیں ابھی تک ہاسٹیجز کی موت پر. یہ بغاوت ہو رہی ہے, اور سب نے کہا ہے کہ بڑا پروٹیسٹ کرنا ہوگا, گھیر لو اس سرکار کو. تو کیا یہ سب کیلکولیٹڈ تھا 6 ہاسٹیجز کی باڈی ملنا؟ حماس پہلے ہی سمجھ چکا ہے کہ اب ہم نے جو 11 مہینے کی حفاظت کی اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اب وہ کرو جس سے ان پر پریشر پڑ سکے. چلیے بڑی آگے نئی خبر کا رخ کرتے ہیں. پریس ٹی وی ایران کی ہیڈ لائن, 3 اسرائیلی کلڈ ان ریٹیلیٹری شوٹنگ آپریشن نیئر الخلیل. الخلیل ایک علاقہ ہے ویسٹ بینک کا, وہاں پر 3 پولیس والے مارے گئے ہیں. یہ جو کار ترچھی سی آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی ہوئی, یہ پولیس والوں کی کار بتائی جا رہی ہے. میں اگلے فوٹو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کرنٹ رپورٹ نے جو دیا ہے یہ فوٹو دیکھیے. یہ کار پولیس والوں کی بتائی جا رہی ہے, یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں ابھی کئی الگ طریقے کے انفارمیشنز ہیں, لیکن 3 پولیس والے اسرائیلی مارے گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ 3 پولیس والے ہیبرون سٹی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. الخلیل اس کا علاقہ ہے, وہاں پر پیلسٹینین فیکشنز نے شوٹنگ آپریشن انجام دیا ہے ترکومیا میں, اور نارتھ ویسٹ آف ہیبرون کہلاتا ہے علاقہ. 3 پولیس اہلکار مارے گئے. کیوں؟ بھینکر گولی باری ہوئی, اور ویسٹ بینک میں اس وقت ایسکیلیشن آئے ہیں. ایک اور ہیڈ لائن آپ پریس ٹی وی کی دیکھیں گے, اسرائیلی کمانڈر کلڈ ڈیورنگ ویسٹ بینک ایسکیلیشن. وہ 3 پولیس والے تھے, یہ آرمی کا کمانڈر ہے اسرائیلی, یہ بھی مارا گیا. ویسٹ بینک پہ ایسکیلیشن زبردست ہے, بہت بری طریقے سے جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں سبھی لوگ. اب الجزیرہ کی ہیڈ لائن, اسرائیل وار آن غزہ لائیو, اسرائیلی سیچ کٹس آف واٹر پاور ان جینن. جینن ریفیوجی کیمپ میں اسرائیل نے بجلی اور پانی کاٹ دیا ہے. یہ اسرائیل کی جنگ لڑنے کا اپنا الگ طریقہ ہے. بجلی پانی کاٹ دو, راشن کی سپلائی کاٹ دو, لوگ تڑپیں گے. انہیں یاد ہے ہٹلر کے زمانے سے, راشن نہیں, اندھیرا, پانی نہیں, کھانا نہیں, دوائی نہیں. ہٹلر کے زمانے سے یاد ہے. ہٹلر نے جو کیا تھا وہ یاد ہے. ہٹلر کا بدلہ فلسطینیوں سے لیا جا رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. ورنہ آپ ہٹلر کی ظلموں پر روتے کیوں ہیں اگر اسی طریقے کے ظلم آپ کر رہے ہیں؟ سمجھے؟ اور یونائٹڈ نیشنز نے, اور ہم جو کہہ رہے ہیں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, یونائٹڈ نیشنز کیوں اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے جو اسرائیل لکھ رہا ہے کہ انارمس ڈسٹرکشن ان جینن ریفیوجی کیمپ ان دا آکوپائڈ ویسٹ بینک. آپ انارمس ڈسٹرکشن کر رہے ہیں جینن ریفیوجی کیمپ میں. UN کو بولنا پڑ رہا ہے. اسرائیل نام کی اینٹی کسی سے بھی نہیں ڈر رہی, اور جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے وہ بہت ڈرتا ہے, بہت ڈرتا ہے. اس کو آنے والے وقت میں بہت چوٹ ہو سکتی ہے. کوئی بھی جو ہٹ دھرمی سے چلے گا وہ برباد ہو جائے گا. یمن کی خبر کا رخ کرتے ہیں. یمن نے کہا ہے کہ اسرائیل باؤنڈ شپ ہٹ ان گلف آف ایڈن. ایک شپ جو اسرائیل کے لیے جا رہا تھا سامان لے کے, یمن کے حوثیز نے سمندر میں, ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے وارننگ دی کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے, کوئی بھی جہاز اس راستے سے اسرائیل نہیں جا سکتا, ہم نے پہلے ہی وارننگ جاری کر رکھی ہے, تم کیوں جا رہے ہو ادھر؟ انہوں نے وارننگ سنی نہیں. وارننگ نہیں سنی, انہوں نے اٹھا کر ڈرون اور راکٹ مار دیے. اور باب المندب سے پہلے, ذرا میپ دکھاتا ہوں میں آپ کو. باب المندب سے پہلے یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں, گلف آف ایڈن کی طرف یہ جو ڈاٹ ہے یہاں پر یہ ہٹ کیا ہے. آپ بلاسٹ کا اس میپ میں نشان دیکھ رہے ہوگے, اور یہ گروٹون جہاز ہے جس کو گلف آف ایڈن میں ہٹ کیا گیا ہے. تو یہ ہے
اور یہ جا رہا تھا اسرائیل سامان لے کے. بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مالکانہ حق گریس کے پاس تھا, لائبیریا کا جھنڈا تھا, گروٹون نام تھا اس جہاز کا, اور یہ بتایا گیا 3 اگست کو بھی اس جہاز کو حملہ کیا گیا تھا اس پر, اور پھر ہی اس مرمت کرنے کے بعد یہ واپس اتر آیا. تو اس بار اور پچھلی بار دیکھیے گروٹون اوپر کنٹینر پہ لکھا بھی ہے, اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے, نیچے وہ بندہ ہے, اور آپ دیکھ رہے کتنا بڑا بھاڑ ہو گیا تھا جہاز میں. اس طریقے سے یہ حملے کر رہے ہیں, اور صحیح جگہ لگ جائے تو جہاز ڈوب بھی جاتا ہے. چلیے اب المیادین کی خبر کا رخ کرتے ہیں. میسو ڈرون اٹیک آن ویسٹرن رشیا, ماسکو تھارٹڈ. رشیا اپنے اوپر ہوئے ایک اٹیک کو روکنے میں ناکام رہا, اور بہت زبردست طریقے سے بہت بڑے یوں کہی کہ میگا ڈرون اٹیک تھا یہ یوکرین کا روس کے علاقوں پر, اور کئی ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ بھی روس نے کیا, لیکن باوجود اس کے کافی نقصان ہوا ہے. میسو ڈرون اٹیک آن ویسٹرن رشیا میں جو ہے, اور ماسکو پر بھی یہ حملے ہوئے ہیں, راجدھانی ماسکو پر. 26 ڈرون کو تو ڈسٹروائے کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے رشین ملٹری کی طرف سے. اگر 26 ڈرون تباہ ہوئے تو کتنے ڈرون آئے تھے یہ پتہ کرنا ہوگا. یہ بہت بڑے حملے ہیں جو لگاتار روس اور رشیا ایک دوسرے پر کر رہے ہیں. ہاں, انادولو ترکی کی نیوز ایجنسی, اس کے مطابق روس نے یوکرین کا ایک اور جو سیٹلمنٹ ہے, ایک ایریا ہے, وہ قبضانے کا دعویٰ کیا ہے. رشیا نے کہا ہے کہ اس نے ایسٹرن یوکرین میں اس سیٹلمنٹ آف کیروو ان ڈونیٹسک ریجن میں کیروو سیٹلمنٹ کو قبضہ لیا ہے, اس پر جیت حاصل کر لی ہے. آخری خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے صرف ظلم ایسے نہیں ہیں کہ وہ لوگوں پر جاری ہوں, بلکہ جو لوگوں کا ایمان ہے اس پر بھی جاری ہیں. اسرائیل نے ایک مسجد ہے, اور بڑی قدیم مسجد ہے, ویسٹ بینک کی ابراہیمی مسجد, اس میں لوگوں کی نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے, اور وہاں پر کارڈن آف کر دیا ہے, کوئی نماز ادا کرنے نہیں جا سکتا. اب ان سے پوچھو کہ جب تمہارے ملک کا وجود بھی نہیں تھا, تم جب مائیگرینٹس کی طرح یہاں لا کر بسائے بھی نہیں گئے تھے, تب سے یہ مسجد وجود میں تھی, اور لوگ یہاں نماز ادا کرتے تھے سینکڑوں سال سے. تم کون ہو اس میں نماز روکنے والے؟ تم لوگوں کو جنہوں نے پناہ دی, تم انہی کو پناہ گزین بنا دے رہے ہو. یہ غلط ہے. لیکن یہ پوچھے کون؟ بائیڈن کو ایک امریکی کے مارے جانے پر تو غصہ آتا ہے, لیکن ان چیزوں پر نہیں آتا. آپ اس مسجد کو دیکھیے, کتنی خوبصورت ابراہیمی مسجد ہے, کتنی پرانی ہے. اب اس میں لوگ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. یہ اونچی اونچی دیواریں مسجد کی ہیں, اس میں ایک مینار بھی ہے. اس میں ہیبرون سٹی میں یہ جو ریڈ کر رہی ہے اسرائیلی فورس, اس میں اسی میں یہ مسجد ہے ہیبرون سٹی میں, وہاں یہ نماز نہیں پڑھنے دے رہی. اور جو ہے یہاں پر لوگ لگاتار بے چینی سے جوجھ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے, میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ الاقصی مسجد کے بھی ایک گیٹ کو, لائنس گیٹ کو بند کر دیا گیا تھا. جمعے کے وقت جو لوگ وہاں پر نماز ادا کرنے آنا چاہتے تھے, نماز جمعہ, ان کو بھی فلسطینیوں کو روک دیا گیا کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. نیوز یہیں ختم ہوتی ہے. جنہیں نیوز دیکھنی تھی ان کے لیے کھیل ختم. باقی اپنے جو بڑے عزیز اور بڑے پیارے ویورز ہیں, اس سے 30 سیکنڈ بات کروں گا. آپ لوگ ذرا بتائیے گا صحیح چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ کوشش کی, اب ہم آپ کو اس میں 10 12 15 16 نیوز دے دیتے ہیں. لوگ اس پر الگ الگ ہر نیوز پر ویڈیو بناتے ہیں, بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے. تو ہم ایک بڑا ویڈیو آپ کو بنا کر دیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں بہت سی خبروں کو ختم کر دے رہے ہیں, چھوڑ نہیں رہے ہیں کچھ بھی. کیونکہ میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کا ڈاٹا ایک ہی بار چلے, آپ کو ایک ہی بار میں نیوز مل جائے. اسی لیے میں نے 2 شو اسٹیبلش کر دیے ہیں. ایک تو ہیڈ لائنز شو جو دوپہر 2 سے 3 کے بیچ آتا ہے, اور ایک رات کا 10 کا فکس شو, کبھی کبھی 10:15 تک ہو جاتا ہے, دنیا بھر کی خبریں. تو اور کبھی بھی ایک خبر دوسرے پروگرام میں ریپیٹ نہیں کرتا. کیا میری خبریں آپ کو سب سے پہلے مل رہی ہیں, یا میں جو خبر دیتا ہوں ان میں کچھ پرانی ہوتی ہیں؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے جب شو لیٹ ہوتا ہے تو جان لیا کیجئے کہ میں آپ کو لیٹسٹ خبر دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ نیوز ٹی وی چینلز میں 12-15 سال کام کر کے ہم نے یہی سیکھا کہ اپڈیٹ کیا ہے. تو اپڈیٹڈ خبر آپ تک پہنچانا بالکل فریش, وہ مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے ہم دیر تک رکتے ہیں کہ ابھی کچھ اور آ جائے, اس میں کبھی ویڈیو لیٹ ہو جاتا ہے. کیا لوگ اور بھی یوٹیوبرس ہیں
انہیں آپ دیکھتے ہیں، کیا ہم ان سے لیٹ ہیں یا ان سے پہلے ہیں، یہ ہمیں بتائیے گا۔ کچھ لوگوں کا سوال تھا، کچھ لوگوں کے الگ کلیم تھے، کچھ کے الگ تھے، میں نے کہا سب سے پوچھ لیں۔ مجھے لگتا ہے بس اتنا کافی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔